अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाजिर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लाइव लेकर। आज इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने फैसला दिया कि शहबाज गिल साहब को, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के, उनको 2 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाएगा इस्लामाबाद पुलिस की। उस फैसले के बाद तो ये थी कि सारी चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी और कानून और कायदे के मुताबिक जब आरोपकार पहुंचेगी तो उनको हवाले कर दिया जाएगा इस्लामाबाद पुलिस के 2 रोज़ के लिए। इस दौरान जो सेशन जज थे उन्होंने ये भी फैसला दिया, मजीद उसमें वजाहत की कि आने से पहले उनको, हवालगी से पहले उनका मेडिकल भी कराया जाए और कल सुबह यानी जुमेरात के रोज़ जो है वो 9 बजे मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की जाए। जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी अपना फर्ज अदा कर दिया और जो तकाजे थे वो पूरे हो गए। लेकिन आज अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो शहबाज गिल साहब हैं वो अडयाला जेल में हैं, उनको हवाले नहीं किया गया वफाकी पुलिस के, बल्कि मुसलसल इनकारी है अडयाला जेल की इंतजामिया। और उनका कहना है कि हमें पंजाब हुकूमत के अहकामात मसूल हुए हैं कि शहबाज गिल साहब की तबीयत ख़राब है तो उनको DHQ जो अस्पताल है पिंडी का, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है और थोड़ी देर पहले खबर आई है वफाकी हुकूमत के ज़राए से कि वफाकी हुकूमत ने उनकी कस्टडी के लिए रेंजर्स और FC को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। थोड़ी देर में वो रेंजर्स वगैरह वहाँ पहुँच जाएंगी तो देखेंगे कि अब इस मामला जो है ये किस करवट बैठता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मुलज़म को हवाले ना करने की क्या वजूहात हैं, इस पर बातचीत करेंगे। ज़ाहिर है ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है जिसको डिस्कस करना जो है माहिरीन के साथ और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल है जनाब इस्लामाबाद के जहांगीर जदून साहब। जहांगीर साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। 7 सीनियर पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड IG और सेनेटर और बड़े अच्छे तजिया निगार हैं जनाब राना मकबूल साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब, जैसे हम ज्वाइन करते हैं उनसे भी बात करते हैं। जदून साहब, ये बताइएगा कि एक शकूक पैदा होते हैं इस बात पर, जो PTI के हल्के हैं वो कहते हैं कि 2 रोज पहले उनका रिमांड जो है मजिस्ट्रेट साहब ने, सेशन जज साहब ने नहीं दिया उन्हीं दलाइल की बुनियाद पर। तो आज ऐसी कौन सी बात होगी कि अचानक जो है एक मरतबा फिर कोई नए ऐसे एविडेंस आ गए, कोई ऐसे हालात आ गए कि शहबाज गिल साहब का जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इल्जाम उनका यह है कि ऐसा इसलिए किया गया है, दबाव पर किया गया है कि उन पर तशद्दुद करना जो है वो मकसूद है हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये जब इनको 9 तारीख को अरेस्ट किया गया तो 10 को इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की, जो डिप्टी जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उनकी कोर्ट में पेश किया गया। तो पहला जो रिमांड था तो उन्होंने 2 दिन का दिया। तो 2 दिन के बाद फिर जो मजिस्ट्रेट होता है वो देखता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हो रही है, तो पुलिस वाले फिर भी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हो रही है, अब हमने इसमें मजीद जो है वो एविडेंस कलेक्ट करनी है तो हमें रिमांड चाहिए। तो दलाइल सुनने के बाद उन्होंने रिमांड जो है वो रिफ्यूज कर दिया। वो कहते हैं जी मैं इसको जुडिशियल भेजता हूँ। तो गवर्नमेंट ने उनका जो ऑर्डर है वो माना, उसको जुडिशियल फौरन कर दिया। उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं की जी कि 2 घंटे लेट भेजेंगे, रात को भेजेंगे, फौरन भेज दिया। उसके बाद इस तरह, क्योंकि मेरा डायरेक्ट ऑफिस जो है इसको देख रहा है कि इसको प्रोसिक्यूशन, तो फिर हमने एक रिवीजन फाइल कर दी इस ऑर्डर के खिलाफ कि जी हम इस ऑर्डर से एग्रीड हैं, ये ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, जो उसका हमें अभी जो है एविडेंस हमने पूरी कलेक्ट नहीं की है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो हमने चीजें बता दी कि ये चीजें रहती हैं। तो उसके बाद फिर जो एडिशन से जज साहब थे जो वो भी ड्यूटी जाते क्योंकि छुट्टियां आजकल, तो उन्होंने कहा जी मैं पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी पे मतलब केस को देखूंगा कि ये रिवीजन जो है वो लाई नहीं करती मेरे माइंड के मुताबिक। तो उन्होंने हमारी जो रिवीजन थी मतलब 1 घंटे में फैसला किया, इतना क्विक जस्टिस कि हमने 12:30 बजे केस प्रोसिक्यूटर ने फाइल किया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, तो 2 बजे उन्होंने कहा जी, मैंने अलग रिक्वेस्ट भी की जी आप हम स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे, आप मंडे तक इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं मैं आज ही फैसला करूंगा। तो उन्होंने फ्राइडे को 3 बजे अनाउंस कर दी कि रिवीजन नहीं बनती। उस ऑर्डर के खिलाफ फिर मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि लीगल क्वेश्चन है कि आया इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई करती है नहीं करती। ये जो कुछ हुआ हाई कोर्ट के फैसले पे हुआ, हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि सेशन कोर्ट दोबारा सुने इसको, दोबारा सुने। तो वो आपका मैं सवाल जरा उसको जवाब क्लियर कर लूं कि वो सर्कमस्टांसेस वो नहीं थे कि पहले नहीं दिया या बाद में दिया। तो वो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ये रिवीजन जो है वो मेंटेनेबल है और एडिशनल सेशन जज दोनों पार्टियों को सुन के मेरिट पे फैसला करे। अच्छा। तो आज वो जो एडिशनल सेशन जज साहबा थी उसने दोनों पार्टियों को सुन के उसने इसको मजीद जरूरत है
اور پھر میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ میں نے پورے ڈسٹرکٹ کا 1 جولائی کا ڈیٹا کلیکٹ کرایا اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی سے کہ اس میں کتنے ریمانڈ ہوئے اور کتنے دن کے لیے ہوئے. یہ بالکل میں نے کورٹ میں بھی تک نہیں بتایا. تو اس میں ہم نے 90 کیسز ٹریس آؤٹ کیے ہیں جس میں 5 دن سے لے کر 11 دن کا جو ریمانڈ ہے وہ دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے ابھی دیکھیں ایک بائیسائیکل کی چوری ہے, ریئر کیس تھا کہ 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا, مطلب اتنا مطلب ویری سیریس کیس. تو اس میں 2 دن کا ریمانڈ تو کوئی مطلب بنتا ہی نہیں نا کہ آپ رانا صاحب کو انوالو کرو. رانا صاحب آپ سینئر پولیس آفیسر ہیں, اس وقت جو سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے باہر وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے کتنی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک وفاقی حکومت کا ایک سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اور پنجاب کے کسی جیل میں اگر ملزم ہو تو اس کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ ایسی پریسیڈنٹس کتنی آپ نے دیکھی آبزرو کی؟ They must obey the orders of the court. They should not take law into their hands. چاہے گورنمنٹ پنجاب کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. Every individual لازم ہوتا ہے عدالتی subservient to law and order of the court. آپ ان کے آرڈر کو چیلنج کر لیں, اپیل کر لیں, یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ خود جو دھکیشائی کریں, یہ نامناسب ہے. This is repugnant to the tenets of constitution and law. یہ جو انکار کیا جا رہا ہے وہ جب تک بھی انکار ہوگا الٹیمیٹلی یہ انکار جو ہے اڈیالہ جیل کے حکام کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے کتنی غیر معمولی مثال ہے. دیکھو جی, یہ اٹ ول آلسو انٹیل کرمنل لائبلٹی. مطلب دے آر ڈس اوبیئنگ دا آرڈر, دے آر کازنگ obstruction in way of process of law. اور پھر پبلک سروینٹس آر بینگ ڈیٹرڈ فرام پرفارمنگ دیئر ڈیوٹی. یہ اتنے سیکشن اس کے بن جاتے ہیں کہ آپ جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں جن کو کورٹ نے آرڈر کیا ان کو ڈیوٹی پرفارم کرنے سے بھی روک رہے ہیں. لیکن ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے. ایک اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی سانس پھول گئی ہے, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تو ان کو ہیلتھ کی بنیاد پر ان کو کسی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا. پیمز از ناٹ ٹو فار. پیمز از اے بیٹر ہاسپٹل دین DHQ راولپنڈی, مور ویل اکوپڈ, اور ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں ہے. اس میں ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے نا. وائی ناٹ ٹو ہیو بیٹر ٹریٹمنٹ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں پنجاب حکومت کو, اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو, ملزم شہباز کو یا کوئی بھی ملزم ہو اس کو حوالے کرنا ہے ہر حال میں. بالکل, دے ہیو ٹو اوبے. ایک کرائم کرنے کے بعد آفینس کو آپ دوسرا آفینس کر رہے ہیں, اینڈ دے آر کلیکٹیولی ریسپانسبل فار دس آفینس. جو بھی اس میں ذرا معلومات لیتے ہیں لاہور سے. ہمارے بیورو چیف جناب سلیم شیخ صاحب موجود ہے. سلیم شیخ صاحب, آج شام سے یہ بات باز گشت کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب براہ راست اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, پنجاب کی بیوروکریسی کو ہدایت جاری کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ہیلے بہانے سے شہباز گل صاحب کو حوالے نہیں کرنا. اور اس کے بعد یہ اسٹینڈ آف جاری ہے, کئی گھنٹے گزر چکے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ لاہور میں بیٹھے ہوئے دباؤ میں ہے بیوروکریسی یا کوئی اور صورتحال ہے؟ جی بالکل, بیوروکریسی بالکل دباؤ میں ہے, لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ آئین اور قانون پر چلتی ہے, اور بیوروکریسی نے آئین اور قانون سے ہٹ کر چلنے پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اور بیوروکریسی کا جو ہے صاف الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے آئین اور قانون کے خلاف نہیں کیا جائے گا. اور اس کی میں آپ کو ایک وجہ یہ بتا دوں کہ اس پر جو شہباز گل جو ہے وہ ملزم ہیں اس وقت اسلام آباد پولیس کے, کیونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس کوئی جیل نہیں ہے. تو کوئی بھی جب ملزم اس کو جوڈیشل ریمانڈ کیا جاتا ہے تو اس کو راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ہی بھیجا جاتا ہے. تو وہ ملزم کو جو ہے صرف حفاظت کے لیے وہاں پہ رکھا جاتا ہے. اس جیل کا کوئی وہاں پر طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس ملزم کو اپنے یعنی پنجاب یا راولپنڈی کے تحت جو ہے کوئی اپنا قانون اس پر نافذ کر سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا قانون جو ہے یہاں پر نافذ نہیں ہو سکتا, اور بیوروکریسی وہی کرے گی جو آئین اور قانون اس کو کہے گا. اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ شہباز گل کو جو ہے وہ ریمانڈ پر جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا جائے, اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جائے. تو اس کو حوالے کرنا پڑے گا, جب بلکہ میری یہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. گو کہ 3-4-5 گھنٹے جو ہے وہ ایک بڑا یہاں پر میچ رہا ہے راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر, اور اس میں جو ہے رینجرز کو بھی بلانا پڑا ہے اور رینجرز جو ہے وہ مداخلت کرنا پڑی ہے. یہ اداروں کے ٹکراؤ کی بات ہونے جا رہی ہے, اور اگر جو شہباز گل ہیں ان کو اگر حوالے نہ کیا جائے تو آئین اور قانون سے متعلق ہوگا جو ادارے ہیں. اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا رانا صاحب جو کہ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں, سینئر, اور ہیڈ کیا ہے پنجاب پولیس کو. رانا صاحب, یہ جو ایک تاثر ہے ایک کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ لازمی جو ہے وہ پولیس کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ تشدد کرے گی. یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ چونکہ ریمانڈ دے دیا ہے تو اب ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی. اس پہ جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے, فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے, تو ملزم پر ٹارچر کرنے کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے پولیس کو. جیسا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پہ ملزم کے اوپر ٹارچر کیا جا سکے. آپ اسی لیے تو میڈیکل ایگزامینیشن کا کہا اور کورٹ نے بھی لکھا کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کرایا جائے. تو ڈاکٹر بھی اس کو سپروائز کرے, اس کو ایگزامن کرے, اپنی رپورٹ پیش کرے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے. جو ایسا ٹارچر ہوتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو جن آفیسرز کی وہ کسٹڈی میں ہے یا جن کے کہنے پہ وہ کچھ کرے گا, دے ول بی لائبل فار کمیٹنگ این offense. ان کو سزائیں بہت دفعہ سزائیں ہوئی ہیں ایسے جہاں ٹارچر کیا گیا. اس لیے یہ رولا زیادہ ہے. کل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہا کہ اس کو ہماری اطلاع یہی ہے, ہمارے بیورو چیف نے بھی یہی کہا ہے لاہور سے, اور ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں. دیکھو میں جیسا بھی غرض کروں, اگر آپ نے کل ہوم منسٹر پنجاب کا بیان سنا ہو جی جو کہتے ہیں کہ میں مل کے آیا ہوں, انہوں نے واضح کر دیا تھا. انہوں نے واضح کر دیا, تو اب اس پہ کیوں وائی آر یو تھرائیونگ آن دی سیم تھنگ. اسد عمر صاحب نے ملاقات کی تھی آج صبح, اور ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر ان پر تشدد نہیں ہوا. تھوڑی گول مول بات کی لیکن انہوں نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی. آپ کی طرف آتا ہوں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے. ٹیکنیکلی جو آپ کا ملزم ہے, ہمارے بیورو چیف نے بھی وضاحت کی کہ چونکہ ہمارے پاس جیل نہیں ہے اسلام آباد میں, تو ٹیکنیکلی تو وفاق کا وہ ملزم ہے, وفاقی پولیس کا ملزم ہے. تو کتنا ضروری ہو جاتا ہے ایک صوبائی انتظامیہ کے لیے, ضلعی انتظامیہ کے لیے کہ وہ اس ملزم کو حوالے کرے, اور اگر ملزم کو حوالے نہ کرے اس میں ابسٹرکشن آئے تو اب کیا 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 کاروائی ان کے خلاف ہو سکے گی اگر کوئی کرنا چاہے تو. دیکھیں جس طرح آپ کے بیورو چیف نے کہا کہ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی جتنی بھی پروسیکیوشن ہے, جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں یا ولاتی ہوتے ہیں جو انڈر ٹرائل پرزن ہوتے ہیں, ان کو ڈیرا جیل میں رکھا جاتا ہے. اور جو اسلام آباد کی جتنی بھی کورٹس ہیں انکلوڈنگ دا ہائی کورٹس, جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی ہیں ان انڈر ٹرائل پرزنز پہ. اب جتنی ایڈمنسٹریشن ہے, چیف کمشنر جو اسلام آباد ہے یا آئی جی اسلام آباد ہے, ان کی جتنی پاور ہے وہ ڈیلا جیل کے اوپر, کیونکہ جیل نہیں ہے اسلام آباد کے اندر, تو ان کا کورٹ کا آرڈر بھی وہاں پہ چلتا ہے, ایک ضمانتی طور پر حوالے کیا جاتا ہے. جی وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ مطلب وہاں پہ جو یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, جو بندہ سزا ہوا ہے اسلام آباد سے, اسلام آباد کا آپ کا جو ملزم ہے وہ اسلام آباد کا ہے, اسے پنجاب تو یہ جو بھی تماشا لگا رہا چند گھنٹے, یہ تماشا جو ہے تماشا لگانے والے لائبل ہو سکتے ہیں قانونی کارروائی کے. بالکل, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے نا, آپ جو دیکھیں وہ پھر اپنا خود جو ہے عدالت کا جو آرڈر ہے obstruction of implementation of. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو جانا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. کیوں نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, کیس تیار کریں, اور اپنا جدون صاحب کا ہم کام بڑھا رہے ہیں. اب تو وہ پولیس والے اندر ہی ہے نا جیل کو, پتا ہوگا. ذرا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے اپنے جو مہمان ہیں ان سے آج کے دن کے جو اور بہت سے ایشوز ہیں اسی موضوع کے گرد, شہباز گل صاحب, پاکستان تحریک انصاف اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. مہمانوں سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی شہباز گل صاحب کی حوالگی کے حوالے سے, اور جو کچھ کشمکش رہی تھوڑی دیر وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ختم ہو گئی ہیں. رانا صاحب, ایک اور بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے خط لکھا تھا فارن فنڈنگ کے فیصلے کے حوالے سے. تو آج انہوں نے اپنے جو قانون دان ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان کے ذریعے انہوں نے جواب دیا ہے. 2-3 باتیں کہی ہیں, وہ آپ نے پڑھی ہوں گی جو میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہیں, کہ ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایف آئی اے بالکل ایلیجیبل نہیں ہے ان پہ تفتیش کرنے کے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر 2 دن کے اندر انہوں نے نوٹس واپس نہ لیا تو پھر وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ کیا ایک رویہ ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ قانون جو ہے وہ سب سے بڑے آدمی کے پر سب سے پہلے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, تو اب یہ قانون سے جو ہے مفر کرنا, قانون سے فرائض اختیار کرنا, تفتیش کے لیے نہ پیش ہونا, اس کی کیا کیا ریمیڈی ہوگی اگر وہ نہ پیش ہوئے تو؟ دیز آر آل لیم ایکسکیوزز. بہتر ہے کہ وہ پیش ہو جائیں. سارے ہوتے ہیں, سارے سینئر لوگ ہوتے ہیں. میاں نواز صاحب نے 200 پیشی بھگتی ہے, اور اسی طرح باقی نے, شہباز صاحب نے, سب نے, سابقہ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے,
اور بے گناہوں نے رانا ثناءاللہ نے کون نہیں بھگتا. جی ایک لمبی آئیں آ کے پیش کریں, آ کے ذوالفقار علی بھٹو پیش ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو پیش ہوئی, یوسف رضا گیلانی پیش ہوئے, یوسف رضا اپنا راجہ پریرا شریف ہوئے, تمام بڑے بڑے جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں. تو ہی شوڈ ایکسپلین ہز پوزیشن. ایکچولی ہی از بینگ مس گائیڈیڈ آن ایوری ایشو. اچھا سر, کس لا ایکسپرٹ نے ان کو بتایا ہے؟ یہ تو پھر قانون دان برادری بتا سکے گی. میں آپ کو آگے جانے سے پہلے میں تشدد کے بارے میں آپ کو بڑا, کیونکہ میں بتا دوں, میں نے کورٹ کے اندر, حالانکہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہی تھی, میں نے اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہوئے میں نے کہا جی اگر یہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں جو ریکوری ہم نے کرنی ہے, اس کا سیل فون ہے جو پرسن جو یوز کر رہے ہیں, ایک تو ڈمی اس نے سیل فون دیا ہے, تو سیل فون, لیپ ٹاپ اور یہ جو اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہے, اور یہ بتا دے کہ جی ٹرانسکرپٹ کہاں پہ تیار ہوا ہے, کون کون بندے شامل تھے, تو ہم اس کا ریمانڈ مانگتے ہی نہیں, یہ ابھی چیزیں پروڈیوس کر دیں جج صاحب کے سامنے. اچھا ویسے اس پہ ایک اور پہلو ہے اسلام آباد پولیس کی, کیا ناہلی نہیں تھی کہ وہ موقع پہ انہوں نے فون بھی ریکور نہیں کیا اور جھانسے میں آ گیا, اور آج جو ہے وہ ڈرائیور بھی نہیں مل رہا, فون بھی نہیں مل رہا, تو پروفیشنل کارروائی تو نہ ہوئی پھر یہ تو اب اگر ہم پولیس والوں سے پوچھیں تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اب آئی جی صاحب ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ بندے کو کس طرح اریسٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. انہوں نے بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے لیگل فارمیلٹیز پوری کی ہیں. کوئی ایفیشینٹ اگر رانا صاحب اس پہ رہنمائی کریں, پولیس کا پروفیشنل رویہ تھا یہ. ریکوری اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جیسے ایڈوکیٹ جل صاحب نے فرمایا پولیگرافک ٹیسٹ, یہ وہ تو ہے تو پرانا, لیکن ہمارے یہاں آیا ہے. دس از آلسو ون آف دا انسٹرومینٹ فار انالیسس آف ایویڈینس. تو پولیگرافک ٹیسٹ میں نہ تو کوئی ٹارچر ہوتا ہے, نہ کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے, نہ کسی سے کوئی, وہ تو مشینی عمل ہے, انہوں نے اپنی کہانی بتانی ہے اور مشین نے بتانا ہے کہ سچ بول رہا ہے. ذرا سلیم شیخ صاحب سے بھی لے لیں چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سلیم شیخ صاحب, آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے صوبے میں کہ فیصل آباد سے جو سیٹ ہے قومی اسمبلی کی, جس پہ عمران خان صاحب نے کاغذ جمع کرائے تھے, اس سے عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا بتایا ریٹرننگ آفیسر نے. دوسرا جو شیخو پورہ سے ان کے کاغذات جمع ہونے تھے یا ہو گئے ہیں, اس پہ کیا پوزیشن ہے, وہاں بھی کوئی اپیل آئی تھی, اور پھر وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جی دیکھیے, جو فیصل آباد والے ہیں وہاں پر ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں, اور جو فیصل آباد کے ریٹرننگ آفیسر تھے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں ان پر جو دستخط ہیں وہ میچ نہیں کرتے, اس لیے جو ہے عمران خان خود جو ہے پرسنلی پیش ہو کر جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کریں, لیکن وہ عمران خان نہیں پیش ہوئے, تو اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. یہ فرسٹ فورم ہے, اب عمران خان اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں جائیں گے, اور اپیل میں جا کر جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کاغذات جو ہے وہ ان کے دوبارہ سے جو ہے قبول کیے جا سکتے ہیں, الیکشن لڑنے کے وہ اہل ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا ان پر جو ہے وہ بڑا الزام نہیں لگایا. اور ویسے بھی نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیدوار اگر ایک سے زیادہ حلقوں پر لڑ رہا ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دستخط ہیں وہ کوئی اور اس کا جو پارٹی کا عہدیدار ہے وہ کر دیتا ہوتا ہے, اور پھر اس کو وہ تصدیق بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلا فورم جو ہے وہاں جا کر ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں اور پھر وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں. لیکن جو ننکانہ صاحب نے جو ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگایا گیا تھا وہ اعتراض ختم کر دیا گیا اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ درست کرا دی. ٹھیک. اچھا جہانگیر جدون صاحب, ایک اور قانونی رہنمائی آپ کی, کل سے الیکشن کمیشن جو توشہ خانہ والا ریفرنس تھا اس پہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کا آغاز کر رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا ہوگا. اگر عمران خان صاحب طلب ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک نارمل پروسیجر شروع ہو جائے گا, اور اگر وہ انکار کرتے نہیں آتے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ نہیں, وہ آپ تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں, وہ توشہ خانہ والا ریفرنس نہیں تھا. توشہ خانہ والا ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے. جی جی. وہ کل جو کیس تھا فارن فنڈنگ کیس کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی تھی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. نہیں سر, کل الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ اس کے سامنے پیش کی عمران خان, وہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے کل چیلنج کیا تھا تو پھر جج صاحب نے کہا تھا میں 3 رکنی بینچ بناؤں گا, تو صبح کے لیے ان کو رکھا ہے. تو اب صبح جو ہے ان کو فارن فنڈنگ کا جو الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دی ہے نا وہ انہوں نے چیلنج کی ہے, تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 رکنی کا بینچ ہے. الیکشن کمیشن میں بھی کل یا پرسوں ان کی آنے والی ہے توشہ خانہ کے والے 23 تاریخ, وہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں ہے. تو ہائی کورٹ میں جو کیس ہے وہ علیحدہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے. تو وہاں اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے, ظاہر ان کے وکیل پیش ہوں گے, پھر یہ کیس کس طرح جاتا نظر آئے گا؟ اب دیکھیں نا, وہ تو پھر ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری مطلب دی ہے الیکشن کمیشن نے, اس کے پاس ایویڈنس جو ہے بنڈل آف جو ہے بکس انہوں نے سیکورٹائز کی فار 8 لانگ ایئرس, مطلب 8 سال تک ایک سیکورٹی مطلب ہوتی رہی ہے ادھر اکاؤنٹس, اور ہر سال جو ہے اس میں سیریس بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ہر سال ایز اے پولیٹیکل لیڈر سرٹیفکیٹ دیتے رہے ہیں
کہ یہ کوئی ایسا پارٹی کے پاس پروہیبٹڈ فنڈنگ جی نہیں ہے، نہیں فارم. اس میں یہ سیریس ایلیگیشن ہے میرے حساب سے، جس میں وہ ڈسکوالیفائی فوراً ہو سکتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ ہے. اچھا رانا صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اس دوران میں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لیڈر گئے پی ٹی آئی کی ملاقات کرنے شہباز گل صاحب سے، اور ملاقات کچھ کی ہوگی کچھ کی نہیں ہوئی. اس کے بعد ڈیلا جیل کے جو افسران تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. ڈی آئی جی جیل خانہ جات تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے، اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے شاید کوئی وائلیشن کی، چکی میں رکھا گیا پہلی رات. اتنی بڑی تعداد میں ایک 50,000 کے قریب قیدی ہیں پنجاب حکومت کے پاس. آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی کسی کے خلاف. تو کتنی جسٹیفائڈ ہے یا کتنی انجسٹیفائڈ ہے یہ کارروائی جو کہ کل پنجاب حکومت نے کی ہے؟ ناٹ جسٹیفائڈ، امپلسو ریئیکشن ہے اور بہت زیادہ انڈسکریٹ ہو گئے ہیں، اور اتنی زیادہ منتقم مزاج اور پبلک سرونٹس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو سارے نظام کو اب تلچھٹ کر رہے ہیں اور ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اس کے ریزلٹ جو ہیں، جو پبلک ہے ان کا نقصان ہوگا، عوام الناس کا ہوگا. پرفارم نہیں کریں گے. ایسے حالات میں کون سا پبلک سرونٹ ان کے ساتھ چلے گا اور جا کے پرفارم کرے گا؟ پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا نا، جب ڈیسیژن میکنگ پیرالسس ہوا ہے، نیب تھی اور عمران خان صاحب تھے، تو ساری کی ساری بیوروکریسی جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی تھی. اف یو ڈونٹ ٹریٹ دیم پراپرلی تو اس کے ریزلٹ یہی نکلتے ہیں. دس از ایبسلیوٹلی انپروفیشنل، انڈیموکریٹک اور انریزنیبل ایٹیچیوڈ جو میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. سلیم شیخ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. کل کی خبر تھی کہ پنجاب حکومت نے جو شریف فیملی ہے، اس کے مختلف ان کے افراد ہیں، ان کو جو سیکورٹی دی گئی تھی وہ واپس لے لی ہے. تو کیا عملی طور پر وہ سیکورٹی واپس لے لی گئی؟ اور دوسرا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر سیکورٹی جو سرکاری تھی وہ واپس لے لی گئی ہے تو کیا وہ کوئی اپیل میں گئے ہیں یا دوبارہ رابطہ کریں گے پنجاب حکومت سے؟ پھر اس کا سیکورٹی کی جو کی پروویژن ہے، سیکورٹی کی فراہمی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیے، سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ واپس تو لے لی گئی ہے، لیکن جو ایک لمیٹڈ سیکورٹی ہے وہ ضرور دینی ہوتی ہے، اور اتنی سیکورٹی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دی ہوئی ہے. پنجاب حکومت کا جو موقف تھا کہ ان کے پاس جو ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران ہیں ان کے پاس ضرورت سے زیادہ سیکورٹی ہے. ضرورت سے زیادہ سیکورٹی جو ہے وہ صرف وڈرا کی گئی ہے. جیسے اب شہباز شریف، لیکن یہ کس نے سلیم صاحب، یہ کس نے ڈٹرمن کیا کہ 10 یا 15 یا 20 افراد جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں یا ضروری ہیں؟ تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کس قسم کے تھریٹ ہیں، اس کی اہمیت کس طرح کی ہے، اور اس کا عہدہ کیا ہے، اور ماضی میں اس کا کیا عہدہ رہا ہے. جیسے اب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی لاہور میں رہائش گاہ بھی ہے اور ان کا ایک جو ہے کیمپ آفس بھی ہے. اگر وہاں سے جو سیکورٹی ہے وہ ریموو اس طرح نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر 20 لوگ وہاں پر لگے ہوئے تھے ان کو شفٹوں میں کر کے 10 لوگ کر دیے جائیں تو یہ تو ممکن ہے، لیکن پوری کی پوری سیکورٹی نہ وڈرا کی ہے اور نہ ہی کی جا سکتی ہے. جیسے حمزہ شہباز اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. جو حمزہ شہباز کے ساتھ سیکورٹی تھی اس کو وڈرا کر دیا گیا ہے، اور جب حمزہ شہباز پاکستان دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک تو انہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر ملے گی، اور ایک جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ملے گی. اور اگر وہ درخواست دیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اسی سیکورٹی دینا بھی جو ہے وہ اس صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ سیکورٹی فراہم نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی سامنے ہو جائے تو پھر یہ بڑا ایشو بن سکتا ہے. اس لیے جو ہے سیاسی بیان کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جو ایکسٹرا سیکورٹی سمجھی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جیسے حمزہ شہباز پاکستان سے باہر ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے وہ وڈرا کر لی. یہاں بریک لینی ہم نے، بریک لینی، اور بریک کے بعد جو ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں انہی ایشوز پر تبادلہ خیال کریں گے. ویلکم بیک. جو کہ سیکورٹی کی بات ہو رہی تھی اور شریف خاندان سے سیکورٹی وڈرا کی گئی، تو مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں، سینٹ کے رکن ہیں، ان سے پوچھیں گے رانا صاحب سے. رانا صاحب، جو عمران خان صاحب کو ایز اے فارمر پرائم منسٹر بڑی ایلیبوریٹڈ سیکورٹی دی گئی ہے، اسی کو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ریسیپروکل اقدام کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے بھی زیر غور ہے کہ ان کی سیکورٹی واپس لی جائے، یا جس کو غیر ضروری کہا جاتا ہے اس کو کم کر دیا جائے، اس کی تعداد کم کر دی جائے، ایسا اقدام زیر غور ہے؟ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہیز بیہیوڈ ویری جینرسلی، اور انٹیریئر منسٹر نے انشور کیا ہے کہ سفیشینٹ سیکورٹی ہو. اٹ شوڈ ناٹ بی اسکیلیٹن اینڈ سمبولک سیکورٹی. تو وہاں بھی بہت اہم لوگ ہیں. مریم کی اپنی پوزیشن آپ دیکھتے ہی ہیں، اور تھریٹس بھی ہمیشہ آتے رہے، تھریٹ الرٹ بھی بڑے آتے رہے. میاں شہباز صاحب خود ہیں، ان کے بچے ہیں. جی. اس لیے ضروری ہے کہ انشور کیا جائے کہ اٹ شوڈ بی وائبل
and sufficient security to protect them. Because ان کی حیثیت اس قسم کی ہے کہ کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اچھی طرح فورٹیفائڈ قسم کی سیکورٹی ہو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو جو اکانومی ایکسرسائز نہیں کی جاتی یہ فورس کی ڈپلائمنٹ میں. جہاں تک کسی کی جان کی حفاظت کا معاملہ ہو وہاں تو پھر وہ ہر حال میں دینی پڑتی ہے. بالکل وہ ولنریبل ہے ہر لحاظ سے، چونکہ ڈیو ٹو دیئر پوزیشن دے مسٹ انشور پراپر سیکورٹی، اور ایک کامن سینسیکل نہیں. صحیح. دیر آر ایکسپرٹس ان اسپیشل برانچ. ٹھیک. اسپیشل برانچ کیا کہ ڈی آئی جی ہوتا ہے جو سیکورٹی کا انچارج. ایک اور آپ سے آپ کی ایکسپرٹیز لینی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ جن افسران نے 25 مئی کو آپریشن کیا تھا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو آئیں گے، ان کو بلائیں گے، وہ کافی پلائیں گے، بہت سے لوگ ایس ایچ اوز جو ہے معطل بھی ہو گئے، کچھ بحال بھی ہو گئے. تو اس طرح کے آپریشنز میں جب افسران کوئی عمل درآمد کرتے ہیں اور پھر آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، تو کس طرح کی پھر وہ سوچ ہوتی ہے اس افسر میں؟ دیکھو جی، یہ تو کیس ٹو کیس ایمانداری سے اسیس کیا جاتا ہے کہ کہاں ایکسیس ہوئی ہے، کہاں ایکسیس نہیں ہوئی. اگر صرف اس لیے آپ ٹو ریک دا وینجنس آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، وہ بھی آپ کی فورس ہے. اسی پنجاب کی پولیس کے وہ ممبرز ہیں، اگر کسی نے نہیں کوئی غلطی کی تو پھر آپ اس کے ساتھ اگر زیادتی کریں، جیسے یہ ٹرانسفر کیے ہیں، جی مطلب درجنوں بندے جو سسپینڈ کر دیے، درجنوں بندے سینچری مکمل ہو چکی ہے، تو آپ اس پولیس سے کیسے کام لیں گے؟ یہ پولیس آپ کے ساتھ کام کرے گی، آپ کر کے دیکھ لیں. وہ جو افسر ہے اہلکار ہے وہ تو ڈیمورلائز ہو نہیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھی بھی ڈیمورلائز ہوتے ہیں. جی. مطلب ایک انسرٹنٹی کی، بے یقینی کی فضا پیدا کر دینا، اپنے ہی فورس میں اپنے ہی ٹروپس کو ڈیمورلائز کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ کیسے کام کریں گے؟ جہانگیر صاحب، ایک آپ سے آپ کی ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر، ایک قانون دان کے طور پر، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا فارن فنڈنگ کا کہ 15 دن کے اندر اندر ریفرنس جو ہے وہ جانا ضروری ہوتا ہے. کل سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 15 دن گزر گئے، وفاقی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ذرا پروسیجر بتائیے گا کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے اور وفاقی حکومت کب ڈکلیئر کرتی ہے اس پارٹی کو فارن فنڈنگ، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے یا کوئی طریقہ کار اور ہے؟ نہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ کار دیا گیا، اور پولیٹیکل پارٹی جو آرڈر 2002 والا الیکشن ایکٹ کہ جو اب الیکشن کمیشن کی جو فنڈنگ آئی ہے اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کرے گی، کیپنگ ان ویو آل دا سبسٹینشیل ایویڈنس کہ جی یہ کس اس میں فارن فنڈیڈ میں فائل کرتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ میں. اس کے بعد گورنمنٹ جب یہ کیبنٹ یہ فیصلہ کر لے گی کہ واقعی جی یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے، تو پھر وہ آفیشیلی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے نا گزٹ ہوگا، اس میں ڈکلیئر کیا جائے گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے 15 دن شروع ہوتے ہیں، پھر 15 دن کے اندر ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ. ابھی اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر نہیں کیا، ابھی اس کے پاس وہ جو اسپیس ہے موجود ہے کہ کب کارروائی کی جائے. ڈکلیریشن کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہوگا گزٹ، اس کے بعد پھر جو ہے نا جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے 15 ڈیز کا ٹائم لائن شروع ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کی آرڈر کی کاپی جو ہے پہنچنے میں بھی کوئی 5-7 دن لگ جاتے ہیں. وہ پروسیس تو ہے نا، پروسیجر گورنمنٹ اس میں کوئی ریزنیبل ٹائم لے سکتی ہے. سلیم صاحب، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی خبریں تو آ گئی، آپ نے بھی سب سے پہلے یہی بتایا کہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ ہو گئی ہے، وہ تحریر بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا کہ جن افسران نے یہ سچویشن پیدا کی، ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت کی طرف سے؟ جی دیکھیں، پنجاب حکومت کی طرف سے جو کارروائی کوئی ہو سکتی ہے وہ جو پنجاب میں تعینات پنجاب حکومت کے ماتحت ملازمین ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے، اور جو وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اگر پنجاب میں بھی تعینات ہوں تو ان کے خلاف کوئی صوبائی حکومت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ کسی سرکاری افسر کے خلاف کسی قسم کی جو وفاقی سروس سے جن کا تعلق ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی 25 مئی کا واقعہ ہوا تو صوبائی حکومت نے صرف افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اگر کارروائی کرنا مقصود ہو تو پھر صوبائی حکومت جو ہے وہ ریکمنڈیشن کر سکتی ہے وفاقی حکومت کو، اور پھر وفاقی حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی وفاقی سروس کے افسر کے خلاف جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کر لے. لیکن کیونکہ یہاں پر صوبے میں اور وفاق میں جو دو الگ الگ حکومتیں، اتنی اگر صوبائی حکومت کسی افسر کے خلاف
لکھ کر بھیجے گی تو وفاقی حکومت بالکل بھی اس پر جو ہے وہ اپنی کوئی کارروائی نہیں کرے گی. ہاں یعنی آنے والے دنوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے کہ اگر وفاق یہ سمجھے کہ کچھ افسران نے عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی, اس کے راہ میں آبسٹرکشن ڈالی, رکاوٹ ڈالی, تو پھر کارروائی جو ہے انیشیٹ کی جا سکتی ہے. جی بالکل کی بھی جا سکتی ہے اور ایسے افسروں کو سرنڈر بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی خدمات واپس وفاق میں بھی طلب کی جا سکتی ہیں. لیکن جو اس وقت پنجاب میں جو وفاق کے افسر تعینات ہیں انہوں نے کوئی ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہیں کیا, کیونکہ ان کے اوپر صوبائی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا. دباؤ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام نہیں کیا. لیکن کیونکہ چین کا جو عملہ ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے, انہوں نے جو ہے تھوڑا سا ہرڈر ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب رینجز وہاں پر پہنچ گئی تو پھر جو ہے شہباز گل کو ان کے حوالے کرنا پڑ گیا. اور جو اگر سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوگا ڈیالہ جیل, اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنا مقصود ہو تو پنجاب حکومت کرے گی. لیکن پنجاب حکومت کا جو اسٹانس تھا سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہے ڈیالہ, اس نے اس کے مطابق کارروائی کی ہے, تو لہذا جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی, کیونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ اس کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل نے کام کیا ہے. لیکن جو وفاق کے افسر ہیں جس طرح RPO راول پنڈی ہے یا کوئی SP وہاں پر جو ہوگا وفاقی سروس, ذرا رانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں. رانا صاحب نے تو ساری زندگی چونکہ ہیڈ کیا. رانا صاحب, اس طرح کی اگر سچویشن آ جائے تو پھر مختلف جو افسران ہیں, وفاق کے افسران ہیں, صوبے کے افسران ہیں, کیا کیا ممکنہ کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف, کس طرح سے انکوائری ہوتی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ الیکشن ہوگا کسی فیڈرل گورنمنٹ امپلائی کے خلاف وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی. دے کین سینڈ دا ریفرنس, دے کین میک اے ریکمنڈیشن کہ اس آفیسر نے یہ مس کنڈکٹ کیا ہے, اب آپ نے ایکشن لینا ہے. اور پھر اس کے اندر بھی ریگولر کوئی جو میجر پینلٹی کے لیے کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا وداؤٹ ریگولر انکوائری. ریگولر انکوائری اسی طرح ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, ایویڈنس پروڈیوس کرنی پڑتی ہے, ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو آتا ہے, پروسیکیوٹر. تو یہ اس کا مکمل پروسیس ہے. آخری جو کہ رانا صاحب سوری کٹ کیا میں نے, آخری منٹ ہے, اب یہ بتائیے گا کہ اب جو 2 دن کا ریمانڈ ہے, 48 گھنٹے کا ریمانڈ ہے, وہ اب جب کسٹڈی ہوئی ہے اس وقت سے شمار ہوگا, 18 کو پیش کرنا پڑے گا یا 19 کو پیش کرنا پڑے گا, کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اس وقت انہوں نے ہینڈ اوور کیا, اس کے بعد 48 گھنٹے جو ہیں وہ شمار ہوں گے. اس کے بعد جو ہے 48 آورز جو ہے. بہت شکریہ جناب جہانگیر جدون صاحب, ایڈوکیٹ جنرل جناب اسلام آباد, رانا مقبول صاحب سینیٹر, فارمر IG پنجاب جناب رانا صاحب آپ کا شکریہ, اور سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا اور لاہور کے حوالے سے اپنی معلومات ہم سے شیئر کی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.